लो भाई आईना, संभालो अपने शौहर को, इसका गुस्सा इसी तरह ठंडा होगा। किसी को उसकी बात समझ नहीं आई थी। जैसे ही शाहवीर उसके पास पहुंचा उसे पकड़ने के लिए, माहिरूह ने पलक झपकते आईना को धक्का देकर शाहवीर पर गिराया था, जो सीधा उसके चौड़े सीने पर जा गिरे और वो दोनों ही जमीन बॉस हुए थे, ऊपर नीचे। माह चीते की तरह भागते हुए वहां से फरार हो चुकी थी और उन दोनों को इस हालत में देख बाकियों ने भी वहां रुकना मुनासिब न समझा था और मैनी खेत सा हंसते हुए नीचे चले गए थे। वो तीनों छुट्टी के वक्त ग्राउंड में मौजूद थी जब राइमा हादी का हाथ खींचते हुए वहां आई। मीर और वीर भी वहीं खड़े थे। तुम इस बार किसके साथ गा रही हो दानिया? राइमा ने इतराते हुए कहा। ऑफ कोर्स हादी के साथ गाएगी, वो हर बार हादी के साथ ही गाती है, तो इस बार भी उसी के साथ गाएगी ना? दानिया के बोलने से पहले आयना ने सीने पर हाथ बांधते हुए कहा तो शाहवीर ने उसे दाद देती नजरों से देखा, जिस पर वो जज्बज हुई थी। गलत, क्योंकि इस बार हादी मेरे साथ गा रहा है और वो मेरे बैंड में शामिल हो चुका है, राइमा ने बाल झटकते हुए कहा, जिस पर वो सब हैरत से उन्हें देखने लगे थे। हादी, क्या ये सच बोल रही है? दानिया ने बेयकीनी से हादी को देखते हुए पूछा, जो उसकी बात पर नजरें चुरा गया और इस बात में सर हिलाया। हादी, यू नो व्हाट, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आज सुबह ही तुमने दानिया से पहले जैसा होने की बात की थी ना, तो अब कहाँ गई वो बातें? तुम तो खुद उससे हर तरह से कतई ताल्लुक कर लेना चाहते हो, तो फिर उससे किस बात की उम्मीद रखते हो? माहिरूह ने हादी को हकीकत का आईना दिखाते हुए कहा तो वो जब्त करके रह गया। एनीवेज, मैं ये कहने आई थी कि इस बार ट्रॉफी हम ही जीतेंगे। राइमा अपनी ही बातें लेकर बैठी हुई थी, जिस पर माह और आईना दांत पीस कर रह गई। ये किसने कह दिया तुमसे? माह ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में सबसे बेस्ट हादी गाता है और वो मेरे साथ गाएगा, तो जीतेंगे भी हम ही ना। अपनी गलत फहमी को जितना जल्दी हो सके दूर कर लो, क्योंकि इस बार भी दानिया ही जीतेगी, क्योंकि हर बार हादी दानिया की वजह से ही जीतता आया है। माँ के सारा क्रेडिट दानिया को दे देने पर हादी जलकर रह गया था। अच्छा, तो दानिया गाएगी किसके साथ, जब मैं ही उसके साथ नहीं गा रहा और सबका अपना अपना बैंड है, कोई इसे शामिल भी नहीं करेगा? हादी ने भी माँ को गरूर से कहा, जिस पर दानिया उसे अफसोस से देखती रह गई। आखिर उनकी दोस्ती, उनका प्यार इन दिनों में कहाँ चला गया था? दानी तुम्हारे बगैर गाएगी भी और जीतेगी भी। इट्स माई चैलेंज फॉर यू। इससे जीत कर दिखाओ तो तुम्हें मर्द मानूंगी। माँ की बात ने उसे जलते कागज की तरह भंबड़ करके रख दिया था। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अकेली नहीं गा सकती कभी। दानिया ने होश में आते माँ का बाजू झंझोड़ते हुए बेबसी से कहा था, ताकि माँ को चैलेंज हारना न पड़ जाए। उसकी फरियाद पर हादी के चेहरे पर जलती मुस्कुराहट आई थी और उसने फौरन चैलेंज एक्सेप्ट किया था। आई थिंक तुम्हारी दोस्त रेडी नहीं, हादी ने माहिरूह को जलाते हुए कहा, जिसकी बात पर माँ के चेहरे पर मैंने खेत से मुस्कुराहट छा गई, जो किसी की भी समझ में न आई थी। वहां खड़ा कोई भी शख्स नहीं जानता था कि माहिरूह के जहन में क्या चल रहा है, मगर माह आने वाले वक्त के लिए सब कुछ प्लान कर चुकी थी। अगर अब तुम्हारा शो ऑफ हो गया हो तो जा सकते तुम दोनों, यहां से वो रास्ता रहा। माह ने उन दोनों को इशारा करते सीधा गेट आउट होने का कहा था, जिस पर हादी वहां से पैर पटकता जा चुका था और रायमा भी उसके पीछे भागी थी। शाहमीर और शाहवीर भी वहीं खड़े थे। अब क्या तुम लोगों को स्पेशल कहना पड़ेगा जाने के लिए? माँ बेजारी से बोली तो वो दोनों उसे घूर कर रह गए और फिर वहां से चले गए। अब वहां वो तीनों ही रह गई थी। माँ, ये तुमने क्या किया? मैं सिर्फ म्यूजिक अच्छा बजाती हूँ, मैं गा नहीं सकती, और तुमने हादी को चैलेंज दे दिया। मुझे तो अब कोई अपने बैंड में भी शामिल नहीं करेगा। परसों ही तो कॉन्सर्ट कंपटीशन है, अब हम क्या करेंगे? दानिया ने परेशानी से इधर उधर टहलते सर पकड़ते कहा। चल ड्यूड, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, माह ने अंगड़ाई लेते कहा तो वो दोनों उसे घूरने लगी, जिन मोहतरमा को कोई टेंशन ही नहीं थी। माँ, ये जो तुमने आज किया है ना, आइंदा मत करना। आयना को फौरन पिछला मंजर याद आया जब माह ने उसे शाहवीर पर धक्का दिया था, तो वह सुर्ख चेहरे से उसे बाज रहने का कहने लगी। क्यों हमारी बन्नो, जीजू ने कुछ किया तो नहीं? माँ उसे छेड़ते बोली तो उसके जहन में पिछला मंजर लहराया जब वो शाहवीर के ऊपर गिरी थी। दोनों की ही धड़कनें मुंतशिर हुई थीं और दोनों ही एक दूसरे की नजरों में देखने लगे थे। वक्त थम चुका था,
جیسے ہر چیز ساگن ہو گئی تھی۔ آئینہ کے بال شاہویر کے چہرے پر گرے تھے، جسے اس نے اپنی انگلیوں سے ہٹایا اور شاہویر کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے اٹھنے کی کوشش کی، جو شاہویر نے ناکام بنائی تھی، اور دونوں ہاتھ اس کی نازک کمر پر لے جاتے اسے اپنی طرف کھینچا تھا تو پھر اس کے چوڑے سینے کی زینت بنی تھی۔ اس کا چہرہ لمحے میں شاہویر کی اتنی بے باکی اور اتنی سلگتی قربت پر لہو چھلکانے کو ہوا تھا۔ شاہویر، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آئینہ گھبراتے ہوئے اٹک اٹک کر بولی۔ کچھ مت کہو، بس محسوس کرو۔ شاہویر نے ناک اس کی ناک سے ٹکراتے اس کے چہرے پر سلگتی سی سرگوشی کی، جس پر اس کے پنکھڑی جیسے لپ کپ کپانے لگے تھے۔ تمہاری دوست بھی بہت شاطر ہے، اچھی طرح جانتی میری کمزوری، اس لیے تمہیں میرے لیے چھوڑ گئی۔ اب بھگتو اپنی دوست کے کیے کی سزا۔ اس نے آئینہ کو پلٹتے اپنی جگہ پر کیا تھا اور اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا تھا۔ آئینہ اس افتاد پر بکھلا ہی تو گئی تھی، یہ دوسری بار تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کے آگے بے بس ہوئی تھی۔ وہ اس کا مجازی خدا تھا، وہ تو اسے روک بھی نہیں سکتی تھی۔ آج پھر اس کی قربت میں پہلی جیسی ہی شدت تھی، جو ایک بار پھر اسے قریب آنے پر بھڑک اٹھی تھی۔ وہ اسی طرح اس کا سانس سکھائے رکھتا اگر فون کال بجنے پر وہ کھٹکا اور منہ بناتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا اور فون کو غصے سے گھورنے لگا تھا، جس نے اس کے پرائیویٹ مومنٹ سپوائل کیے تھے۔ سنو چشمش، تم میری امانت ہو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اگر میرے علاوہ کسی کو دل میں جگہ دی تو تمہیں قید کر لوں گا، راہ فرار دیے بغیر، یاد رکھنا۔ شاہویر نے اس کے لہو چھلکاتے چہرے کو دیکھتے معنی خیز سے سرگوشی کی۔ کتنا بے حس اور سنگ دل تھا اس کا ستمگر، خود تو دو گرل فرینڈز کے ساتھ گھوم رہا تھا اور اسے چاہتا تھا کہ وہ بس وفا کی پتلی بن کر رہے۔ کتنا تضاد تھا اس کی باتوں میں، اسے ایک دم ہی غصہ آیا تھا شاہویر کی بات پر۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو کیا کرو گے تم؟ آئینہ نے بھی ایک ایک لفظ بھینچتے ہوئے اس کی نظروں میں نظریں گاڑتے ہوئے کہا تھا، تو شاہویر ایک دم تیوری چڑھا کر اسے دیکھنے لگا تھا، اس کے بدلے ہوئے انداز پر۔ تو تمہارے پر کتر دوں گا۔ اس کے لہجے میں اس جیسے ہی جنونگی اور شدت تھی جس سے آئینہ کو خوف محسوس ہوتا تھا۔ تو پھر تم خود کو کیوں نہیں مجھ تک محدود رہتے؟ تمہیں کسی اور کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جب تم مجھ سے وفا کی امید کرتے ہو تو تم خود بھی مجھ سے وفا کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی بے بسی کے احساس تلے چٹک کر رہ گئی تھی۔ اس کی ہمت پر شاہویر نے اسے داد دینے والے انداز میں دیکھا تھا۔ میری فطرت ہی ایسی ہے اور تمہاری قسمت کہ تمہیں مجھ جیسے انسان کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ اس نے بھی آئینہ کو جلاتے ہوئے کہا تھا، تو مطلب وہ سدھرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ بات آئینہ کے تیش میں اضافہ کر گئی اور وہ جھٹکے سے اٹھی تھی اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے۔ تو پھر مجھ سے بھی تم وفا کی امید مت رکھنا۔ اگر تمہارے پاس دوسرا آپشن موجود ہے تو مجھے بھی دوسرا ڈھونڈنے میں ٹائم نہیں لگے گا۔ یہ کہتی وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی چلی گئی تھی، جبکہ اس کی بات پر شاہویر شعلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ اسے آئینہ سے ہرگز بھی ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ وہ اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، اسے سبق سکھانے، مگر ماریا کی کال آنے پر وہ بے دلی سے اس کی کال سننے لگا۔ یہ سب باتیں اس نے ان دونوں کی گوش گزار کر دی تھیں اور ماہروح کو شاہویر کی خود غرضی دیکھ انتہا کا غصہ آیا تھا۔ اس کا دل کیا تھا شاہویر کو ایک نہیں 100 جوتے پڑنے چاہیے تھے، مگر وہ ہاتھ ملتی رہ گئی۔ آخر اس نے کیوں شاہویر پر بھروسہ کرتے اس کا نکاح آئینہ سے ہونے دیا؟ وہ دل ہی دل میں خود کو آئینہ کا قصوروار سمجھنے لگی تھی۔ ایک بار ملنے دو اس سے مجھے، ایک ہی بجائے 100 جوتے نہ مارے تو میرا نام بھی ماہروح نہیں۔ وہ غصے سے اٹھتے ہوئے بولی تو آئینہ نے اسے ہاتھ پکڑتے شانت کیا تھا۔ کیا ہو گیا ماں؟ چھوڑو اس بات کو، مگر آئندہ ایسا مت کرنا، ورنہ میں تمہیں جیجو کے ساتھ کسی کمرے میں بند کر دوں گی۔ اس کی بات پر جہاں ماہ چونکی تھی وہیں دانیہ کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ آئینہ نے فوراً زبان پھسلنے پر منہ رکھا تھا اور معافی طلب نظروں سے ماہ کو دیکھا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ یہ کس جیجو کی بات کر رہی ہے؟ یہ کیا ماجرا ہے جو مجھے نہیں پتا؟ تم دونوں نے مجھے کسی بات سے انجان رکھا ہے؟ دانیہ کسی تھانے دار کی طرح ان دونوں کی تفتیش کرنے لگی تھی، اور پھر کوئی راہ فرار نہ پاتے ہوئے ماہ نے دانیہ کو کل کے سارے واقعے سے آگاہ کیا تھا، جس پر وہ حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی تھی اور ایک دم دونوں پر مکوں کی برسات کر دی تھی، جنہوں نے انہیں اتنی بڑی بات سے لا علم رکھا تھا۔ ہائے، میرے بغیر ہی شادی کر لی، مجھے تو یہی غم کھائے جا رہا ہے، دانیہ نے دہائی دیتے ہوئے کہا تو ماہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی تعصب سے۔ اطمینان رکھو دانیہ، صرف نکاح تھا،
رخصتی نہیں جو تم اس طرح بینڈ ڈال رہی ہو۔ آئینہ نے دانت دکھاتے ہوئے کہا تو دانیہ اسے گھورنے لگی۔ خود تو میسنی نکاح میں موجود تھی اور مجھے بتایا بھی نہیں، اور اب مجھے نصیحت دے رہی ہے۔ دانیہ نے آئینہ کو کوہنی رسید کرتے کہا تو وہ دوہری ہوئی تھی درد سے۔ باقی باتیں چھوڑو، اب یہ سوچو کہ کرنا کیا ہے، کیونکہ اب تو دانیہ کسی اور بینڈ میں شامل بھی نہیں ہو سکتی۔ آئینہ نے اپنی کمر ملتے کہا، جس پر دانیہ بھی پریشانی سے ماہ کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ کس نے کہا کہ وہ کسی اور بینڈ میں شامل ہوگی؟ ماہ نے شرارت سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر دونوں ایک ساتھ ہی بولی تھی۔ اور کس نے کہا کہ دانیہ اکیلی گانا گائے گی؟ گانا تو کوئی اور بھی گائے گا اس کے ساتھ۔ آخر کون؟ وہ دونوں پھر ایک ساتھ تجسس سے بولی تھی۔ آخر ماہ کرنا کیا چاہتی تھی؟ ماہ روح، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ صاف صاف کہو، اس طرح پہیلیاں کیوں بجھوا رہی ہو؟ کون گائے گا آخر گانا؟ دانیہ نے پیر پٹکتے ہوئے کہا تو ماہ نے ان دونوں کو مزید جلانے کی بجائے ان کا جواب دیا۔ کوئی اور بھی تو ہے جس کی آواز بہت اچھی ہے۔ اس نے آئینہ کو ترچھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو دانیہ نے ناسمجھی سے آئینہ کی طرف دیکھا۔ ماہ کو اپنی طرف مینی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے آئینہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی اور نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ نہیں ماہ، سوچنا بھی مت، میں نہیں گاؤں گی، میری آواز نہیں اچھی۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی تو ماہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوتی اس کے قریب ہوئی تھی۔ نہ 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 آئینہ ڈارلنگ، یہی تو وقت ہے کچھ کر دکھانے کا۔ ماہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بوسٹ اپ کیا تھا۔ ماہ، تم نہیں جانتی، اتنے لوگوں کے سامنے میری کانپیں ٹانگ جائیں گی، میرا مطلب ہے میری ٹانگیں کانپ جائیں گی۔ آئینہ نے اٹکتے ہوئے اپنی تصحیح کرتے ہوئے کہا تو ماں کھلکھلا کر ہنس دی۔ وہ دونوں ہی اس کی ہنسی کو دیکھ کر سمجھ گئی تھیں کہ اب بچنے کا کوئی چارہ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں ایک شرط پہ گاؤں گی، کہو منظور ہے؟ آئینہ نے فوراً ہی ماہ کو گھیرے میں لیا تھا۔ جو بھی کہو گی مجھے منظور ہے، میں اپنی بات سے نہیں پھرتی۔ ماہ نے کندھے اچکاتے کہا۔ اسے لگا آئینہ زیادہ سے زیادہ کون سی سخت شرط رکھ سکتی ہے، مگر اس کا اندازہ اسے شرط سننے کے بعد اچھے سے ہوا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میری شرط یہ ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ گاؤ گی۔ ہم سب تمہارا گانا سن چکے ہیں جب تم نے شامیر سے اظہار کیا تھا۔ اب یہ مت کہنا تم خراب گاتی ہو، اور اب مکرنا تو بالکل مت۔ آئینہ نے اسے انگلی دکھاتے وارن کیا۔ تم پہلے ہی مان چکی ہو، اپنی بات سے تم پھر بھی نہیں سکتی۔ آئینہ نے اسی کے جال میں اسے پھنسایا تھا۔ وہ اس کی چالاکی پر اسے گھور کر رہ گئی۔ اب اسے اپنی بات پر ڈٹے رہنا تھا۔ ٹھیک ہے، گاؤں گی میں تم لوگوں کے ساتھ، کیونکہ میں اپنی بات سے پھرتی نہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ وہ دونوں ہی اس کی بات پر خوش ہوئی تھیں اور حوصلہ بھی ہوا تھا کہ وہ اکیلی نہیں گائیں گی، ورنہ تو ان سے اسٹیج پر بھی نہ جایا جاتا اکیلے۔ تو تیار ہو جاؤ لڑکیوں، وقت آ گیا ہے اپنے اپنے شوہروں کو یہ دکھانے کا کہ ہم تو ان کے بغیر بھی پورے ہیں، مگر وہ ہمارے بغیر کتنے ادھورے ہیں۔ ماہ نے اپنا ہاتھ درمیان میں کرتے کہا، جس پر ان دونوں نے خوشی سے ہاتھ رکھا تھا اور یس کرتے ہوا میں اچھالا تھا۔ اب آنے والے وقت میں کون جیتنے والا تھا، قسمت یہ دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ وہ دن تو جیسے تیسے کرتے ان تینوں نے گانے کی پریکٹس کی تھی۔ یہ تو بس وہی تینوں جانتی تھی کہ اتنے کم وقت میں شروع سے تیاری کرنا کتنا مشکل تھا ان تینوں کے لیے، مگر ماہ کی وجہ سے انہوں نے یہ بھی کر لیا تھا جو ان کی ہمت بندھائے رکھتی، اور سونے پر سہاگا ان سب کو یہ ٹاسک بھی مل چکا تھا کہ گانا اردو یا ہندی میں نہیں ہونا چاہیے، جس بات نے ان کی جان رکھی تھی۔ سب نے اردو کی بجائے انگلش کو فوقیت دی تھی، لیکن ماں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے فرینچ گانے کا انتخاب کیا تھا۔ رات پریکٹس کرتے انہیں کافی دیر ہو چکی تھی جب ماہ اور آئینہ دانیہ کو گھر چھوڑنے آئی۔ ہادی نے بہت تنقیدی نگاہ سے انہیں دیکھا تھا، جس پر ماہ کر کے رہ گئی تھی۔ ہادی کو اس بات کا اطمینان تھا کہ جیت اس کی پکی ہے، کیونکہ دانیہ نے اس کے بغیر کبھی گانا گایا نہیں تھا، نہ ہی اس میں حوصلہ تھا، مگر وہ یہ بھول گیا تھا جب دوست ہو ساتھ تو حوصلہ خود بخود آ جایا کرتا ہے۔ لیکن اس بات کا اندازہ پرسوں ہادی کو اچھے سے ہونے والا تھا۔ اگلے دن کی صبح نہایت خوشگوار تھی۔ یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیاں گراؤنڈ میں گھومتے اپنے کل کے کانسرٹ کے لیے کچھ پریشان اور پرجوش دکھائی دے رہے تھے۔ سبھی اپنی اپنی تیاریوں میں مگن تھے۔ ہادی بھی رائمہ کے ساتھ کافی تیاری کرنے کے بعد اب کیفے میں آیا تھا اور پورے کیفے میں نگاہ دوڑائی تو شامیر اور شاہویر انہیں ماہ روح کے ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھے نظر آئے، تو وہ انہیں دیکھتے ان کے پاس ہی بڑھا تھا۔ پیچھے پیچھے رائمہ بھی تھی۔
انہیں میر اور ویر کے ٹیبل پر بیٹھتے دیکھ ماہ نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ اب پتہ نہیں یہ اور کیا باتیں کرنے والے تھے جو دنیا کو ناگوار گزرتی۔ آئینہ نے ماہ روح کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے کام رہنے کا کہا، جس کا موڈ ان کو دیکھتے ہی خراب ہو گیا تھا۔ اس بات کا احساس ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھے میر ویر کو بھی تھا۔ اور گائز کیا ہو رہا ہے؟ ہادی نے بشاشت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس کھانے کا آرڈر کرنے لگے تھے۔ اچھا ہوا تم بھی آ گئے، چلو اب آرڈر کرتے ہیں، شاہویر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ کچھ آرڈر کرتے ماریا بھی وہیں آ گئی تھی۔ ہائے ہنی، کیسے ہو تم؟ میرا تو دل ہی اداس تھا تمہیں دیکھے بغیر، تو میں نے سوچا کیوں نہ تمہارے پاس آ جاؤں۔ وہ شاہویر کے ساتھ والی کرسی پر براجمان ہوتے ہوئے بولی تو آئینہ نے ایک دم اسے گھور کے دیکھا تھا۔ شاہویر سے آئینہ کی یہ حرکت مخفی نہ رہی تھی، سو اس نے فوراً ماریا کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ اچھا کیا سویٹی جو تم یہاں آ گئی، مجھے بھی تمہارے بغیر سب کچھ ادھورا لگ رہا تھا، شاہویر نے اس کے ہاتھ کی بیک پر کس کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر جوس پیتی ماہ کو ایک دم کھانسی کا دورہ شروع ہوا تھا۔ شاہویر بھی ایک دم پریشان ہو اٹھا تھا۔ کیا ہوا ماں، تم ٹھیک تو ہو نا؟ دانیہ نے اس کی کمر ملتے ہوئے کہا تو اس نے گہرا سانس بھرا۔ نہیں یار، وہ کچھ نہیں، آج کل لوگ کیسے اتنا بڑا جھوٹ بول لیتے ہیں، یہ بات مجھ سے ہضم نہیں ہوئی۔ اس کی بات کا پس منظر سمجھ شاہویر نے اسے خون خوار آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ظاہر سی بات تھی یہ بات اس نے شاہویر کو ہی لگائی تھی۔ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ وہ کڑے تیوروں سے بولا تھا۔ ایکسکیوز می، کیا میں نے تم سے بات کی؟ اپنا دھیان اپنی باتوں پر رکھو، دوسروں کی باتوں پر نہیں، فری کی ایڈوائز دے رہی ہوں۔ ماہ رخ نے شاہویر کو کرارا جواب دے کر اس کا منہ بند کیا تھا، جس پر وہ کچھ نہ بول سکا۔ چھوڑو نہ ہنی اسے، ہم اپنی باتیں کرتے ہیں، ماریا نے شاہویر کا منہ اپنی طرف کرتے کہا تو آئینہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ آخر یہ چھپکلی کب تک اس کے شوہر سے یوں ہی چپکی رہے گی؟ اس نے دل میں کڑ کر سوچا۔ اور ویسے بھی شاہویر، ہمیں رائمہ اور ہادی کو بوسٹ اپ کرنا چاہیے، کیونکہ ٹرافی تو انہوں نے ہی جیت کے لانی ہے ہمارے پاس، اور دانیہ تو شاید ہی گا پائے، تو اس طرح ہم ہی جیتیں گے ٹرافی۔ ماریا نے دانیہ پر طنز کرتے کہا تو آئینہ نے آنکھیں چھوٹی کرتے اس کو گھور کر دیکھا، جبکہ ماہ نے اس کی خوش فہمی پر آئی برو جھکائی۔ اب بھلا چھپکلیوں میں بھی کانفیڈنس آ گیا؟ ماہ بڑبڑائی تو اس کی بربراہٹ پر وہاں بیٹھے تمام لوگوں نے سنی تھی۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ ماریا تنگ کر بولی۔ کیا اتنا یقین ہے تم لوگوں کو کہ ٹرافی تم لوگ ہی جیتو گے؟ ماہ نے انہیں جانچتے ہوئے کہا۔ آف کورس، ہماری تیاری پوری ہے، تو ظاہری بات ہے جیتیں گے بھی ہم ہی، ہر بار کی طرح، کیونکہ ہر بار ٹرافی مجھے ہی ملتی ہے، ہادی گردن اکڑاتے ہوئے بولا۔ مگر تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ ہر بار تمہارے ساتھ دانیہ ہوتی ہے، مگر اس بار وہ تمہارے ساتھ نہیں؟ ماہ نے بھی اس حقیقت میں لاپٹخا ہوا تھا۔ بے شک ایسا ہی ہے، مگر تم بھی تو دیکھو، اس بار جب وہ گائے گی ہی نہیں تو جیتے گی کیسے؟ اور ویسے بھی میں نے تو صبح سے دانیہ کو تیاری کرتے نہیں دیکھا، تو پھر دانیہ کیسے جیت سکتی ہے؟ جس پر رائمہ اور ماریا نے غرور سے اس بات میں سر ہلاتے ہادی کی پیروی کی تھی۔ وہ کیا ہے نا ہادی، ہم بولنے سے زیادہ کر دکھانے پر یقین رکھتے ہیں، کیوں لڑکیوں؟ صحیح کہا نا میں نے؟ ماہ نے ہادی پر طنز کرتے دانیہ اور آئینہ کی رائے لی تھی، جس پر ان دونوں نے بھی ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ تینوں جانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ مجھے تو اب شک ہو رہا ہے کہ دانی نے پارٹیسپیٹ کیا بھی ہے کہ نہیں، شاہویر بھلا کیسے ان کو آرام سے جانے دیتا، تبھی کڑتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات پر ماہ روح پلٹی اور ٹیبل سے 3 ٹیشوز اٹھا کر ایک ویر کے ہاتھ میں رکھا، ایک ہادی کے اور ایک آئمہ کے۔ یہ لو، یہ کل تمہارے آنسو پہنچنے کے بہت کام آئیں گے۔ اینڈ بلیو می شاہویر، کہ سب سے زیادہ جھٹکا تمہیں ہی لگنے والا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ ان دونوں کو لیتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ ہادی اور شاہویر غصے سے ٹیشو پھاڑ کر رہ گئے، اور شاہویر تجسس سے سوچتا رہ گیا کہ آخر ماں ایسا کل کیا کرنے والی ہے۔ چلو پھر میں پریکٹس کر لوں، آج تم دونوں آ رہے ہو نا میرے گھر؟ ہادی نے وہاں سے اٹھتے ہوئے شاہمیر اور ویر سے پوچھا، جس کی بات پر ان دونوں نے ہاں میں سر ہلایا اور آنے کی حامی بھری تھی۔ دوپہر میں وہ دونوں ہادی کے گھر موجود تھے۔ موسم بہت خوشگوار سا تھا، اس لیے وہ لوگ باہر لان میں ہی بیٹھے تھے اور کولڈ ڈرنکس کے ساتھ سنیکس انجوائے کر رہے تھے، جب تھوڑی دیر میں ایک بلیک چمچماتی ہوئی گاڑی ان کے گیراج میں آ کر کھڑی ہوئی۔ سب کی نظریں اندر آنے والی گاڑی پر ہی تھیں، کیونکہ لان سے گیراج کا منظر صاف دکھ رہا تھا۔
گاڑی کا دروازہ کھولتے پیسنجر سیٹ سے پہلے آئینہ باہر نکلی تھی اور پھر ڈرائیونگ سیٹ سے ماہروح باہر نکلی تھی، جس کی نگاہ سیدھی انہی پر جا کر پڑی تھی۔ ایک لمحے حیرت کے بعد اس کے منہ کا زاویہ بگڑا تھا۔ ناٹ اگین، اس نے دل میں منہ بناتے کہا اور لان کی طرف قدم بڑھاتے آئینہ کے ساتھ، جو خود ان کو حیرت سے دیکھتی پیچھے پیچھے تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہادی ناگواری سے بولا۔ کیا تم جانتی تھی کہ ہم سب یہاں اکٹھے ہونے والے ہیں، اس لیے یہاں آ گئی؟ ویر بھی کہاں پیچھے رہتا، وہ بھی فوراً اس پر طنز کرتے بولا۔ تو ماہ بڑی شان سے ان کو نظر انداز کرتی شمیم بیگم کی طرف بڑھی، جو کچن کی کھڑکی سے ان دونوں کو دیکھتی باہر آ گئی تھی۔ وہ دونوں اتنی صاف بے عزتی پر جل بھن گئے تھے۔ ارے بیٹا تم یہاں، پہلے بتا دیتی کہ آ رہی ہو، وہ پیار سے اسے گلے لگاتے بولی۔ جی آنٹی، بس دانیہ کو پک کرنے آئے تھے، کل کانسرٹ ہے تو شاپنگ پر جانا ہے، وہ بھی انہیں اپنی باہوں کے گھیرے میں لیتی پیار سے بولی۔ ان سب کا دھیان بھی وہیں تھا کہ ماہ کیا کہہ رہی ہے۔ اتنی دیر میں دانیہ ان کو دیکھتی بھاگتی ہوئی آئی۔ ارے ماہ، آئینہ، تم لوگ یہاں کیسے؟ وہ خوشی سے انہیں گلے لگاتی بولی۔ میں نے آنٹی کو بتا دیا ہے، جلدی سے تیاری پکڑو، اس نے دانیہ کو کہا۔ جب میر اور ویر آئے تب تو تم تھکی ہوئی تھی، ملنے بھی نہیں آئی، اب کیسے بھاگی آئی ہو؟ اب نہیں تھک رہی تم؟ ہادی کلس کر بولا۔ ہاں تو ان کے آنے پر میں کیوں آتی، یہ تو تمہارے دوست ہیں نا، میں تو اپنی دوستوں کے لیے دوسرے شہر، دوسرے ملک سے بھی آ سکتی ہوں۔ وہ ہوں کر کے اس کے منہ پر بات کرتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ پیچھے ہونکوں کی طرح منہ کھولے دیکھتا رہ گیا، اور یہ حال تو ان دونوں کا بھی تھا۔ ان کی شکلیں دیکھ ماہ کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ ارے ماہ آئی ہے، بیٹا کیسی ہو، بیٹھو نا۔ مہناز بیگم باہر آئیں تو ماہ کو دیکھ خوشگوار حیرت سے بولی اور ہادی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شمیم بیگم ان کے لیے کچھ کھانے کو لینے جا چکی تھی۔ آئینہ بھی وہیں بیٹھ گئی، مگر ماہ کھڑی رہی۔ آنٹی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ گرلز ٹاک، ذرا ادھر آئیے۔ وہ آئینہ کو وہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتی انہیں باہوں کے گھیرے میں لیے آگے بڑھی۔ وہ سب مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آنٹی آپ کو تو پتا ہوگا نا، کل ہمارا کانسرٹ ہے، ماہ نے انہیں کہا۔ ہاں ہاں، بچوں نے بتایا تھا۔ پھر تو آپ کو یہ بھی ضرور پتا ہوگا کہ دانیہ اور ہادی ساتھ پرفارم نہیں کر رہے، اس نے مہناز بیگم کو جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھتے کہا۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ وہ دونوں تو ہر بار ساتھ گاتے ہیں، تو پھر اس بار الگ کیوں؟ کیا ان دونوں میں کوئی بڑا جھگڑا ہوا ہے کیا؟ گھر میں بھی وہ آج کل ساتھ نظر نہیں آتے۔ انہوں نے پریشانی سے ایک کے بعد ایک سوال کیا تھا ماں سے، جس پر وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ آنٹی میں آپ کو بتانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر اب آپ اتنا اصرار کر رہی ہیں تو بتا دیتی ہوں۔ ماہ نے بال کان کے پیچھے اڑستے کنکھیوں سے ہادی لوگوں کی طرف دیکھا، پھر معصومیت سے شمیم بیگم کو بولی۔ ہادی رائمہ نامی لڑکی سے پیار کرتا ہے، جسے اس نے ویلنٹائن ڈے پر پرپوز کیا تھا۔ وہ معصومیت سے سچ اگل کر بولی تو حیرت زدہ رہ گئی۔ کیا؟ حیرت سے دنگ ہو کر ان کے منہ سے یہی نکلا، اور اب اسی عیار لڑکی کے کہنے پر ہادی نے دانیہ کو اپنے بینڈ سے نکال دیا، اور اب وہ اس لڑکی کے ساتھ گائے گا۔ ماہ نے انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کرتے کہا، جو سفید پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ ہادی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ انہوں نے بے یقینی سے کہا تو وہ بہت پیار کرتا تھا دانیہ سے، ہر وقت اس کے ساتھ مل کر شرارتیں کرتا رہتا، اس کے ساتھ ہنستا، اس سے ہی اپنا درد اور دکھ بانٹتا، تو اب وہ بھٹک کیوں گیا تھا؟ ہادی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ایسا کر چکا ہے، اور وہ دانیہ کا دل بہت بری طرح پورے مجمع کے سامنے توڑ چکا ہے۔ اس کے گرانے اور واسطہ دینے کے باوجود بھی ہادی پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اور آنٹی، مجھے یہ کہتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ ہادی اس کی قدر نہ کر سکا، بلکہ اس نے ہیرے کی جگہ کوئلے کو اپنا مقدر بنانا چاہا ہے، جس سے اس کے اپنے ہاتھ اور منہ دونوں کالے ہو جائیں گے۔ میں جانتی تھی کہ دانیہ کی طرح آپ بھی یہی چاہتی ہیں کہ دانیہ آپ کی بہو بنے، اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ ہادی کے مقدر کو سیاہ ہونے سے بچانا چاہتی ہیں یا نہیں۔ اس نے سیدھی اور صاف بات کی تھی، کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ اس کی باتوں پر مہناز بیگم کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھیں، اور انہوں نے ماہ کے دونوں ہاتھ پکڑے اور کہا، بیٹا تم جو بھی کرو گی میں تمہارے ساتھ ہوں، بس کسی طرح اس ڈائن سے میرے بیٹے کا پیچھا چھڑا دو۔ وہ نم آنکھیں کیے جذباتی ہو کر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بولی تو ماہ روح نے ایک دم انہیں شانت کیا تھا۔ آنٹی آپ پلیز ریلیکس کریں،
ہادی اور وہ سب ادھر ہی دیکھ رہے ہیں. آپ کے تاثرات سے وہ ضرور کسی نہ کسی شک میں مبتلا ہو جائیں گے، جو کہ میں نہیں چاہتی. میں نہیں چاہتی کہ ہادی کو علم ہو کہ میں نے آپ سے کوئی ایسی بات کی ہے. وہ تو پہلے ہی مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے. اس لیے میں دانیہ کے لیے اور کوئی مشکل کھڑی نہیں کرنا چاہتی. اس لیے جلدی سے مسکرا دیں تاکہ انہیں کسی بھی قسم کا شک نہ ہو. ماں اپنے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجاتے ہوئے انہیں دیکھتی بولی، تو انہوں نے فوراً اس کی بات پر عمل کرتے مسکرا کر سامنے دیکھا تھا، جہاں وہ سب انہی کی طرف متوجہ تھے. اور ہادی پریشانی سے انہیں دیکھ رہا تھا کہ ماں ان سے اتنی کیا لمبی باتیں چھوڑ کر بیٹھ گئی ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. دانیہ بھی حیرت سے باہر آتے ہوئے اتنی لمبی باتیں کرتے دیکھ رہی تھی. بیٹا مجھ سے جو بن پڑا میں وہ کروں گی، کیونکہ دانیہ وہ ہیرا ہے جو میں ہاتھ سے نہیں جانے دوں گی. آخر میں اپنی بچی کا دل دکھتے کیسے دیکھ سکتی ہوں، اور جانتی ہوں کہ ہادی ضرور کوئی بے وقوفی کر بیٹھا ہے اور اسے تم ہی راہ راست پر لا سکتی ہو. تو بیٹا پلیز ان کا دھیان رکھنا اور انہیں دور مت ہونے دینا. انہوں نے لم لہجے میں ماں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو اپنی بیٹی ہونے کا مان بخشا تھا، جسے اس نے سر تسلیم خم کر کے مسکراتے ہوئے اعزاز کی طور وصول کیا تھا. شکریہ آنٹی کہ آپ نے مجھے اس کام کے لیے چنا. اب دیکھیے گا کہ میں کیسے ہادی کو لائن پر لے کر آتی ہوں. ان دونوں کی جوڑی آپس میں نہ بنا دی تو پھر کہیے گا. اب میں ہادی کو دکھاؤں گی کہ دانیہ اس کی زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے اور رائمہ اس کی زندگی میں کتنی انفٹ ہے. بس آپ دیکھتی جائیں. اگر آپ کو برا نہ لگے تو آج دانیہ کیا ہمارے ساتھ رہ سکتی ہے، کیونکہ ہم تینوں کو گانے کی پریکٹس کرنی ہے، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم پوری رات لگائیں. ایک دن میں تیاری ہونا بہت مشکل ہے. مجھے امید ہے آپ انکار نہیں کریں گی اور ہادی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گی. اس نے التجا کرتے ہوئے کہا تو مہناز بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے حامی بھری تھی اور اسے دانیہ کو لے جانے کی اجازت دی تھی. یس تھینکس آنٹی. وہ خوشی سے جھوم اٹھتی ہوئی انہیں گلے سے لگا گئی، جس پر وہ بھی کھلکھلا کر ہنس دی، اور باقی سب ہونکوں کی طرح منہ کھولے ان دونوں کی عجیب حرکتوں کو ملاحظہ کر رہے تھے. آخر یہ ہو کیا رہا تھا؟ کسی کی بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. سب جاننے کے لیے بےتاب تھے کہ ان کے درمیان کیا باتیں چل رہی ہیں. وہ دونوں ان سب کی طرف آئیں تو وہ سب جو بے صبرے ہوئے تھے ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے. اتنی دیر لگا دیا اپنے باتوں میں، ایسی بھی کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ ہادی تجسس سے بولا. میں آنٹی کی خوبصورتی کا راز پوچھ رہی تھی، لیکن تمہیں لڑکیوں کی باتوں میں انٹرسٹ کب سے ہونے لگا؟ ماں اسے چڑھاتے ہوئے بولی تو وہ اسے گھورنے لگا. اور وہ جو آپ اپنے آنسو صاف کر رہی تھیں وہ کیا تھا؟ ہادی پھر مشکوک لہجے میں بولا. وہ تو بس ماں کی فیملی کا سن کر سینٹی ہو گئی تھی. انہوں نے ماں کو مسکراتے ہوئے گلے لگاتے کہا. چلیں لڑکیوں. ماں پرجوش ہوتی بولی. بیٹا مگر کچھ کھا تو لو، میں نے پکوڑے بنائے تھے. انہوں نے اسے جاتے دیکھ کر کہا. ارے پکوڑے؟ یار آنٹی میں ضرور رکتی، مگر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. اس نے ان دونوں کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود شاہمیر کے ہاتھ سے آج کھایا پکوڑا لے کر منہ میں ڈال لیا. جاتے جاتے وہ سب حیرت زدہ سے اس کا عمل دیکھ رہے تھے جو جاتے جاتے انہیں آنکھ وینک کر گئی تھی. آنٹی پکوڑے بہت مزے کے تھے، اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا اور گاڑی زن سے بھگاتی ہوئی لے گئی. پیچھے شاہویر حیرت اور غصے سے اس کی گئی حرکت کو سوچ رہا تھا، جبکہ شاہمیر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ چھاپ چھوڑ گئی تھی. مطلب اس کو منانا اتنا مشکل بھی نہیں تھا جتنا وہ سوچ رہا تھا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دانیہ نے ماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا. شاپنگ پر گرلز. اس نے 3 لفظی جواب دیا، جس پر وہ دونوں سر ہلا کر رہ گئی. مگر ہمارے پاس تو بہت سے کپڑے ہیں، دانیہ نے کہا تھا. میں جانتی ہوں، مگر تم لوگ بھول گئے ہو کہ ہمارا مشن کیا ہے. ہمارے شوہروں کو لائن پر لانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی توجہ اپنی طرف کھینچی جائے. اس لیے سب سے پہلے ہم آئینہ کو بدلیں گے. ماں کی بات پر آئینہ آنکھیں پھاڑے ہوئے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ وہ یہاں آنے سے پہلے نہیں جانتی تھی کہ سب سے پہلے وہ خود ماں کا شکار بنے گی. جیسے ہی وہ تینوں مال پہنچی انہوں نے سیلون کا رخ کیا، اور وہاں جاتے ہی ماہرو اور دانیہ نے ایک دوسرے کو مینی خیز نظروں سے دیکھا، اور دانیہ کے لاکھ نام میں سر ہلانے پر بھی اسے اندر دھکا دے دیا. ماں بیوٹیشین کے پاس گئی اور اسے سب کچھ سمجھا دیا کہ آئینہ کا سٹائل کیسے بدلنا ہے. اس نے سر تسلیم خم کیا اور آئینہ پر جھک گئی، جو حیرت سے کبھی اسے کچھ تو کبھی کچھ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی. اس کی سمجھ سے سب باہر تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. مینی کیور، پیڈی کیور، فیشل کرنے سے ہی اس کی رنگت نکھر آئی تھی.
جس نے ذرا بھی اپنے آپ پر اتنے سال توجہ نہیں دی تھی، آج ذرا سی توجہ پر ہی وہ چاندنی کی طرح چمکنے لگی تھی۔ جب وہ اس کے بالوں کو ہاتھ لگانے لگی تو آئینہ نے تڑپ کر اپنے بال پکڑے تھے۔ وہ اپنے بالوں کو چھوٹا نہیں کرانا چاہتی تھی کیونکہ اسے لمبے بال ہی پسند تھے۔ اس کے اس طرح کرنے پر ماہ نے اس کو گھور کر دیکھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا جو بے بسی کے احساس تلے اسے دیکھ کر رہ گئی، اور اس کے چوں چراں کرنے کے باوجود بھی اسے بدل کر رکھ دیا تھا۔ جب وہ تیار ہو کر اس کے سامنے آئی تو دونوں منہ کھولے اس کی خوبصورتی دیکھنے لگی تھی، جو نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اب بچ کے دکھاؤ شاہویر، اب تمہیں آئینہ کی خوبصورتی سے کون بچائے گا؟ ماہ آئینہ کو دیکھتی ہوئی بولی تو آئینہ اس کی بات پر ایک دم شرم سے لال ہوئی تھی، جبکہ دانیہ کا کہکا بے ساختہ تھا اور وہ سب جانتے تھے کہ ان کا یہ پلان کام آنے والا ہے۔ اب باری تھی ان تینوں کے ڈریس کی۔ ان تینوں نے ہی پینٹ کوٹ لیے تھے جس کے نیچے انہوں نے سفید شرٹ پہنی تھی۔ تینوں کے پینٹ کوٹ کا رنگ مختلف تھا، ماہ کا پرپل، آئینہ کا پنک اور دانیہ کا بلیک رنگ میں تھا۔ تینوں نے ہی پاؤں میں پہننے کے لیے وائٹ سنیکرز لیے تھے۔ اب ان تینوں کی شاپنگ پوری ہو گئی تھی۔ اب انہیں جلد سے جلد گھر پہنچنا تھا تاکہ اپنے گانے کی تیاری کر سکیں۔ اس لیے ماہ انہیں لے کر اپنی ایک جگہ پر آئی تھی جو کہ بہت خوبصورت سا ایک اپارٹمنٹ تھا۔ وہ دونوں حیرت سے اس اپارٹمنٹ کو دیکھ رہی تھیں۔ ماہ، یہ کہاں سے آیا؟ کس کا ہے؟ ان دونوں نے بے ساختہ پوچھا تو وہ صرف نفی میں ہلا کر رہ گئی۔ ان کے سوالوں سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اگر تم دونوں کے سوال جواب ہو گئے ہوں تو اب ہم تیاری کر لیں، کیونکہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں، بس کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں۔ جلدی سے دونوں کام پر لگ جاؤ۔ وہ ان دونوں کو میوزک روم میں لے کر جاتے ہوئے بولی، جہاں ہر طرح کا میوزک کا سامان پڑا تھا۔ وہ دونوں حیرت سے دنگ میوزک کے ایک سے ایک جدید ترین آلات کو دیکھ رہی تھیں جو پتہ نہیں ماہ نے کہاں سے منگوایا تھا۔ ان دونوں میں ہی پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر ان دونوں نے اپنی اپنی جگہ سنبھالی اور ماہ کے ساتھ گانے کی پریکٹس کرنے لگی، اور اس طرح انہوں نے پوری ایک رات ایک ساتھ محنت کرتے گزار دی، کیونکہ انہیں ہر حال میں اپنے شوہروں کو یہ یقین دلانا تھا کہ وہ بہت کچھ کر سکتی ہیں ان کے بغیر بھی، اور وہ نہیں جانتی تھیں کہ آج واقعی میں وہ اپنے شوہروں کے دل پر بری طرح بجلی گرانے والی تھی۔ جو کہ ان کے حق میں بہتر تھا یا نہیں یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، مگر انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہی تھی۔ یہ تو وقت نے بتانا تھا کہ ان کی کوشش کتنی کامیاب ہوئی ہے۔ آج کی صبح ہی نرالی تھی۔ یونیورسٹی میں تو آج نہایت شور برپا تھا۔ اسٹوڈنٹس یہاں سے وہاں جاتے کچھ پریشان تھے اور کچھ پرجوش آنے والے وقت کو لے کر۔ اب پتہ نہیں آگے چل کر کون آج ٹرافی جیتنے والا تھا۔ سب تیاریاں ہو چکی تھیں، اسٹیج سج چکا تھا، سب کنٹیسٹنٹس بھی وہیں موجود تھے، مگر ماہ، دانیہ اور آئینہ کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا وہاں۔ ہادی نے یہاں وہاں نگاہ دوڑائی اور انہیں وہاں موجود نہ پا کر ان سب سے بولا، لگتا ہے ماہ بس باتیں کر سکتی ہے، کچھ کر دکھانا اس کے بس میں نہیں۔ اگر ہوتا تو وہ یہاں موجود ہوتی اپنی دوستوں کے ساتھ۔ کہاں ہیں دانیہ؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ مجھے لگتا ہے آج ہارنے کی ڈر سے وہ لوگ آئے ہی نہیں۔ ہادی طنزیہ لہجے میں بولا تو شاہمیر اور ویر اسے دیکھنے لگے۔ شاہمیر کو اس کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی، جبکہ شاہویر اس کی بات پر ہنس رہا تھا۔ شاہمیر نے ان دونوں کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ صاف ظاہر تھا اس سے ان دونوں کا ماہ کے بارے میں اس طرح بات کرنا بالکل پسند نہ آیا تھا۔ بھلا کون شخص اپنی بیوی کی بے عزتی ہوتے دیکھ سکتا تھا، مگر وہ ابھی انہیں بتا بھی نہیں سکتا تھا اپنے اور ماہ کے رشتے کے بارے میں۔ شو شروع ہو چکا تھا، سب اپنی اپنی باری آنے پر گانا گا رہے تھے۔ اب ہادی اور رائما کی باری تھی۔ انہوں نے بھی بہت اچھا گانا گایا تھا، مگر جو دانیہ اور ہادی کی پرفارمنس ہوتی تھی آج ویسی بات نہیں تھی ان کی پرفارمنس میں بھی، کیونکہ دانیہ ہادی کے ساتھ نہیں تھی، اور اس سب کو دیکھ کر باقی آڈینس کو بھی بہت حیرت ہوئی تھی۔ دانیہ کی بینڈ کا نام پہلے بھی لیا گیا تھا، مگر انہیں وہاں موجود نہ پا کر ان کا نام اینڈ پر رکھ دیا گیا تھا۔ اب صرف وہی لوگ بچے تھے اور سب ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کا نام اناؤنس ہو چکا تھا، مگر وہ ابھی بھی کہیں نہیں دکھ رہی تھی۔ لگتا ہے وہ دم دبا کر بھاگ گئی ہیں اور اب ہم ہی جیتیں گے، رائما نے آیارانہ لہجے میں کہا۔ ججز بھی ان کے آنے کے انتظار میں تھے جو کہیں نظر نہ آ رہی تھی۔ آڈینس سب شور کرنے لگی تھی۔ ایک دم جب سب لائٹس آف ہوئیں تو پورے ہال میں خاموشی چھا گئی۔ جہاں اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں وہ تینوں اپنے خوبصورت پینٹ کوٹ میں چلتی آ رہی تھیں،
تینوں آج خوبصورتی کی مثال آپ لگ رہی تھیں۔ ماہ روح آج کچھ انکمفرٹیبل تھی کیونکہ اس کے نہ کرنے پر بھی آئینہ نے اسے لپسٹک اور لائنر لگا دیا تھا، جس سے اس کا منہ پھول چکا تھا اور ان دونوں کا کہکا لگا کر برا حال تھا، جو آج ان کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ جبکہ شامیر کے دل کی دھڑکن رکی تھی اسے اس روپ میں پہلی دفعہ دیکھ۔ اس کا دل کیا وہ ماہ کو لے کر کہیں دور چلا جائے جہاں ان دونوں کے سوائے کوئی بھی نہ ہو۔ یہی حال شاہویر کا بھی تھا، جو اپنی چشمش کی یوں کایا پلٹ دیکھ حیرت سے منہ کھولے کھڑا تھا اور ہاتھ بے ساختہ دل پر گیا جو معمول کے خلاف آج تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جبکہ ہادی تو حیرت میں گم بس دانیہ کو یکٹک دیکھ رہا تھا، جو کہیں سے بھی پہلے جیسی نہ لگ رہی تھی۔ آج جانے انجانے میں اس کے دل نے بھی ایک بیٹ مس کی تھی جسے وہ ڈبٹ گیا تھا، مگر دل بے ایمان ہوا جا رہا تھا۔ ان تینوں نے اپنی جگہ سنبھالی۔ ماہ نے ان دونوں کو اشارہ کیا اور ایک دم فضا میوزک کی آواز سے گونج اٹھی تھی۔ آئینہ نے اپنی خوبصورت آواز میں بولنا شروع کیا تو شامیر کو جھٹکا لگا تھا۔ کیا اسے بھی گانا آتا تھا؟ ماہ آئینہ کی لائن پر تالی بجا بجا کر اسے بوسٹ اپ کر رہی تھی۔ اب ماہ نے جگہ سنبھالی تھی اور ان کے گرد چکر لگا کر بولی تھی۔ ہاتھ فضا میں ساتھ ساتھ گانے کی بیٹ پر ہل رہے تھے۔ اسے اتنی اچھی طرح ریپ کرتے دیکھ پورا مجمع شوق میں کھڑا تھا۔ کیا یہ ماہ ہی تھی جو ان کے یونی میں سٹون ہارٹ کے لقب سے جانی جاتی تھی، جو آج اپنی دوستوں کے ساتھ کچھ اور ہی لگ رہی تھی، اور اس کی آواز ناقابل یقین حد تک پرکشش تھی جو کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا دے۔ اس کا اندازہ ان سب کو گراؤنڈ کی خاموشی سے ہو رہا تھا۔ وہاں پن ڈراپ سائلنس تھی، جیسے بولے تو گناہ ہو جائے۔ ہال میں ایک سما بن گیا تھا، ججز بھی ان کے گانے پر جھوم رہے تھے۔ دانیہ نے ڈرم پر بیٹ بجاتے ہادی کو دیکھتے گانا گایا تھا، جو اپنے بغیر اسے اتنا اچھا گاتے دیکھ خود حیرت سے گھرا کھڑا تھا۔ آئینہ نے پھر گانا شروع کیا تھا۔ وہ تینوں ایک سانگ مزے لے کر گا رہی تھیں۔ آئینہ ایک دم چپ ہوئی تو خاموشی کے بعد ان تینوں نے ایک دم ساتھ گانا شروع کیا۔ زور و شور سے تو ایک دم آڈینس چلا اٹھی تھی اور ان کے اختتام پر تالیوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ان تینوں نے نیم و جھک کر پوری آڈینس کا شکریہ ادا کیا تھا، جن کی تالیاں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ ان تینوں کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ ان کی امید سے زیادہ ان کے گانے اور پرفارمنس کو پسند کیا گیا تھا۔ ماں کی نظر جیسے ہی شاہویر کے اد کھلے چہرے کی طرف گئی تو اس کا بے ساختہ کہکا بلند ہوا تھا۔ ساتھ ہی اس نے آئینہ کا دھیان بھی وہاں کروایا تھا۔ اس کی جتاتی نظروں کو خود پر اور کہکا محسوس کر کے شاہویر اندر تک جل گیا تھا۔ اس نے فوراً اپنا منہ بند کیا تھا، اور یہی حال کچھ ہادی کا بھی تھا، جسے ماہ روح اور دانیہ کی نظریں اندر تک جلا رہی تھیں۔ مگر ماہ کی پرفارمنس اس پیج کے ریلز میں موجود تھی۔ وہ اس بات سے مکر نہیں سکتا تھا کہ جس نظر سے اس نے آج آئینہ کو دیکھا تھا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور جب رزلٹ اناؤنس ہونے لگا تو سب کی دلوں کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر جیت کس کے حصے میں آنی تھی۔ مگر جیسے ہی جج نے ایک ساتھ دانیہ کے بیڈ کا نام لیا، سب ایک دم زور سے چلا اٹھے تھے اور زوردار تالیوں کی آواز میں ان تینوں کو اسٹیج پر بلایا گیا تھا اور ٹرافی سے نوازا گیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان تینوں کے مقدر میں جیت لکھی ہے، مگر ہونا تو وہی ہوتا ہے جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے، اور مقدر میں ان کے جیت لکھی تھی۔ ان سب کی خوشی دیدنی تھی اور رائما تو جل کر خاکستر ہو گئی تھی۔ اس کا موڈ بری طرح خراب ہوا تھا کہ آخر دانیہ اس سے کیسے جیت سکتی ہے۔ اس نے ہادی کے کان دانیہ کے خلاف لڑنے شروع کر دیے تھے، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اب ہادی اس کے مقدر میں جائے۔ وہ ہادی کو بس ایک شرط کی طرح کھیل رہی تھی جو کہ اس کے حصے میں ہی آنی چاہیے تھی، دانیہ کے میں نہیں۔ مگر کیا واقعی ایسا ہونا تھا؟ یہ دانیہ اسے بھی اس ٹرافی کی طرح جیت لے گی؟ یہ تو وقت نے بتانا تھا۔ وہ تینوں اسٹیج سے نیچے اترتی ان لوگوں کے پاس ہی چلی آئی تھی۔ راستے میں کئی لوگوں نے ہاتھ ملا کر انہیں مبارکباد دی تھی، جو کہ ہادی اور شاہویر کو تو کم از کم پسند نہیں آئی تھی۔ اور اگر دیکھا جائے تو شاہویر آئینہ کو دوسرے لڑکوں سے ہاتھ ملاتے دیکھ اندر سے جل کر رہا تھا۔ اسے گوارا نہیں تھا کہ آئینہ کا ہاتھ بھی کوئی اس کے علاوہ چھوئے، کیونکہ اس پر صرف